بہت شکریہ AVM ریٹائرڈ ڈاکٹر عابد محمد راؤ صاحب. اب ڈاکٹر ہما بقائی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز وہ اسٹیج پہ مائک پہ آئیں اور آ کے اپنی تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پلیزر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور jurist with your permission and my honorable panelist, میں یہاں کیوں ہوں مجھے بالکل نہیں پتا, کیونکہ میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں. میرے جو ویوز ہیں وہ لارجلی اس ایشو پہ ایک خاص مائنڈ سیٹ اور تھاٹ سے ایمرج ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ میں طالب علم ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی. اور when I'm a student of international relations, my dabbling with this subject is firmly based on how religion has impacted conflict, how religion has impacted state-society relations, and how religion in today's world is associated with conflict. And I am not saying it is Islam that I'm talking about. I am categorically talking about religion. Mr. Abid Rao made life easy for me by introducing a lot of concepts that I'm going to talk to you about. The thesis that has been submitted by Agha Saab is very romantic, and it sounds very nice, and like all romantic things, you can think about them and they transcend you into another world, and you think that impossible is possible. With all due respect, I think the thesis that was submitted is impossible, at least in the way that things exist today. And there is obvious reasons for that. Why am I saying that? There are four things in fact that do not make this thesis a possibility, right now at least. One is the present situation. What is the present situation like? Prior to the 80s, we thought religion is a thing of the past. Post-80s, religion emerged with vengeance. It became a Central Asian reality. It became more prominent for South Asia. Even in the United States and Europe, there was a revival of religion. And when 9/11 happened, you had Bush referring to religion by using the word crusades. So religion re-emerged as an element of identity and an element of where I stand in the scheme of things and where you stand in the scheme of things. But then, 80 onwards, what is happening? And if we draw parallels from history, probably we are again in the midst of what we call religious wars. The European countries fought religious wars for 30 years. 30 years they fought religious wars, and then went towards the alternative, came to the alternative, and the alternative was separation of state from religion. The alternative was secularism. And like Abid Rao rightly said, that today, if you even mention the word secularism, especially in a country like ours, you are considered blasphemous. I would probably have a fatwa put against me if I say that Pakistan should opt for secularism. But when I talk about rethinking and alternative thinking, I am going to say something very provocative today. And I am going to ask you to think that finally when we reach that dream, or finally when the romanticism of Agha Saab becomes a reality, what do we do in the interim period? بیچ میں ہم کیا کریں, وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے, پریزنٹ سچویشن ہماری آج یہ ہے کہ ہم سب اسلام کے پیروکار تو ہیں, اسلام کو مانتے تو ہیں, لیکن کیا ہم سب میں اسلام پہ کوئی کنسنسس ہے؟ میں اور آپ ہزارہ دفعہ اپنے اسکالرس کو یہ سنتے ہیں کہ ہر چیز کا حل جو ہے
وہ اسلامائزیشن میں, اسلام میں ہے. ہر چیز کا جو حل ہے, وی کین پروبیبلی فائنڈ اے سولوشن اف وی امپلیمنٹ اسلام. یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے, یہ کرپشن حل ہو جائے گی, یہ سیاستدانوں کی مسائل حل ہو جائیں گے, پاکستانی عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ڈسٹریبیوٹیو جسٹس آ جائے گی اگر آپ نے اسلام امپلیمنٹ کر دیا. And what is Islam? Islam is probably, and I'm not a scholar in Islam, my understanding emanates from what is being said around about it and the impact that has had on our present day situation. And the impact that it has had on our present day situation is that the vehicle of implementation of Islam, so to say, is what? Sharia, the Islamic law. That is the vehicle of implementation of Islam. And with all due respect, I ask you to think and tell me, do we have consensus on Sharia? Is my Sharia the same as your Sharia? And if today in this room we decide with the imposition of Sharia, whose Sharia will we impose? And we tried this. Yes, I've tried this. ابھی بھی بہت دفعہ بات ہوئی کہ زکوٰۃ امپوز کر دیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پاکستان دنیا کی 3rd لارجسٹ فلنتھراپسٹ اسٹیٹ ہے, جو سب سے زیادہ لوگوں کو پیسہ دیتی ہے, زکوٰۃ دیتی ہے. اس کے باوجود جب ضیاء صاحب نے زکوٰۃ امپوز کی, ضیاء عابد صاحب نے بہت اہم بات کی کہ پرنسپل آف ایکسکلوسیوٹی تو امپوز ہوا ہی تھا. سب سے پہلے شیائٹس نے کہا ڈز ناٹ گو ود آر وہ, اینڈ دے exempted themselves from the situation. اور آپ مجھے بتائیے آج اس کمرے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سرٹیفکیٹس دیے ہوئے ہیں بینکوں میں کہ وہ زکوٰۃ نہیں کٹوانا چاہتے, یا وہ پہلی رمضان سے پہلے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں اور 3 رمضان کو جمع کرا دیتے ہیں. Do we do that? Yes, we do that. We all of us are guilty of it. شیعیٹ اور سنی. تو جب یہ امپوزیشن ہوتی ہے نا, تو پھر وہ پریزنٹ سچویشن, اس وقت کم از کم پریزنٹ سچویشن اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات میں یہاں کہنا چاہوں گی, اور میں دوبارہ کہوں گی, میں طالب علم ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی, وہ ٹائمنگ ہے. آپ کے اس وقت کس صورتحال میں آپ سروائیو کر رہے ہیں اور ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں, پچھلے دنوں ایک ایشو اٹھا فیس بک کے حوالے سے. فیس بک پہ ایسی نازیبا چیزیں آئیں جس سے مجھے اور آپ دونوں کو دکھ پہنچا, اور میں ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں تھی اس حوالے سے, اور جو میرے مقابل صاحب تھے انہوں نے کہا فیس بک نہیں دیکھیں گے تو کیا مر جائیں گے, اور یہ کیوں ہونے دیا, اور ہم کیا برداشت کریں. اور پھر انہوں نے بڑی اہم مثالیں دی مدنی زندگی سے کہ جب حضور کے سامنے یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اس کو تباہ کر دو, ختم کر دو, وغیرہ وغیرہ. ایک تو میرا خیال ہے کہ وہ میڈیا پہ بیٹھ کر غیر ذمہ داری سے بات کر رہے تھے جب وہ اس قسم کی بات کر رہے تھے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, اگر آج ہم اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہیں ایز مسلمز, ویئر آر وی؟ کیا ہم مکی زندگی سے لیسنز ڈرا کر سکتے ہیں یا مدنی زندگی سے لیسنز ڈرا کر سکتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بیک فٹ پہ کھڑے ہیں, اور ہمیں مصالحت کی طرف مصالحت کی سائڈ پہ قدم رکھ کے شاید ہم آگے بڑھ پائیں گے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ شاید ٹائمنگ اس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جس قسم کے ریڈ فلیگز کھڑا کرے گا انٹرنیشنل کمیونٹی پہ, ان کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, یا ہے تو میرا خیال ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, کیونکہ ہر اس قسم کی بات کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم آر وی چیلنجنگ اسلام, سو ٹو سے. When we challenge how Islam should be portrayed, میں اور آپ اکثر یہ سمجھتے ہیں that are we challenging Islam itself. اور اسی لیے ہم نے بہت عرصے تک خاموشی اختیار کی, اور طالبان جیسی فورسز, طالبان جیسا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ ہم سے ہماری جگہ چھینتا چلا گیا. That space was continuously taken from us. اب وقت ہے کہ میں اور آپ جیسے لوگ جو سوچ رکھتے ہیں, فہم رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, اور سچویشن کو صحیح طور پہ دے سکتے ہیں, اسے استعمال نہیں کر رہے اپنے مفاد کے لیے, وہ اسپیس واپس لیں ان لوگوں سے. And even more important, probably the most important aspect of this entire situation is that as Muslims in Pakistan and as global Muslims, do we have the critical mass to bring about this change? ہر ریفارم سے پہلے, ہر ریولوشن سے پہلے ایک critical mass, ایک critical thinking کی ضرورت ہوتی ہے. آج مسلمانوں کے پاس
دنیا کی کوئی بہترین یونیورسٹی, آپ کہہ دیجئے یہ سسٹم کی اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے انڈیور نہیں کی, ہم نے محنت نہیں کی, ہم نے کام نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے. So do we have the critical mass to put this, to project this in a way where we can actually make it happen, when we can actually turn it into a reality? کیا ہمارے پاس وہ critical, کیا ہمارے پاس وہ scholars ہیں, کیا ہمارے پاس اس قسم کا اجتہاد ہے, اس قسم کی options ہیں, اس قسم کی methodology ہے کہ کیا ہم اس کو reality بنا سکتے ہیں؟ شاید میرا خیال ہے یہ سب سے اہم چیز ہے اگر ہم اس رومانٹسزم کی طرف سو ٹو سے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. I completely realize that I have said things جو شاید بہت سارے لوگوں کو یہاں اچھی نہ لگے. And then probably what is the way forward? And when I suggest this as a way forward, I am not suggesting it as the option. I'm suggesting it as an interim period. جب ہم نے اتنے مسائل کریٹ کر لیے ہیں, ہم نے آئیڈینٹی کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیا, ہم نے طاقت کے حصول کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیا, ہم نے سیاست میں آگے بڑھنے کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیا, اور ہم نے اپنی بات غلط طور پہ منوانے کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیا. جب ہم نے یہ سب چیزیں اپنے معاشرے میں کر لیں, ان تمام چیزوں کو اپنے معاشرے کی حقیقت بنا لی, تو ہمیں انٹریم برجنگ پیریڈ کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور برجنگ پیریڈ کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں شاید ان تمام مثالوں کے ایسنس کی طرف جانا پڑے گا جو عابد راؤ نے دی تھی. وہ تمام مثالیں کیا تھیں؟ وہ تمام مثالیں ان ایسنس سیکولرزم تھا. Secularism is separation of state and religion. Secularism is coexistence. Secularism is tolerance. Secularism is giving respect to religious minorities. Secularism is keeping the religion in the private domain. Secularism یہ نہیں ہے کہ آپ نے دین کو طلاق دے دی. Secularism یہ ہے کہ آپ نے دین کو private domain میں رکھا اور دین کو استعمال ہونے سے روکا vested interest کے لیے. یہ سیکولرزم ہے. کیونکہ ہم نے سیکولرزم کو لادینیت کہہ کر پر اس کا قدغن لگا دی کہ اس کے بارے میں نہ سوچئے نہ اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھائیے, کیونکہ اگر آپ سیکولرزم کے بارے میں سوال اٹھائیں گے تو آپ دین کے دائرے سے ہی باہر ہو گئے. میں پریکٹسنگ مسلم ہوں اور وثوق کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ سیکولرزم اس وقت شاید ہمیں وے فارورڈ دے سکتا ہے, جس طرح ہم نے ریلیجن کا ابیوز کیا ہے اپنے ملک میں. The term secularism, which is a 19th century import from Europe, is under scrutiny. Although by India it was adopted, but it is, even in India, it is under constant threat and is flouted every day, with Muslims and Christians facing the wrath of Hindu extremism. ہم بھی جو ہندوؤں کے ساتھ اور کرسچنز کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہندو ایکسٹریمسٹ بھی کرتے ہیں. اور ایز مسلمز تو شاید ہمیں یہ رواداری ہونی چاہیے کہ ہم انہیں جینے کا جگہ دے دیتے, تو ہم انہیں جینے کی جگہ نہیں دے پاتے. جب داتا دربار پہ خودکش حملہ ہوتا ہے تو چیف منسٹر جاتے ہیں. جب احمدیوں کی عبادت گاہ پہ خودکش حملہ ہوتا ہے تو لوگ کنارہ کرتے ہیں. کیا احمدیوں کی عبادت گاہ پہ جب لوگ مرے تھے, شہید ہوئے تھے, یا جو بھی آپ کہنا چاہیں, تو کیا وہاں انسانوں کی جان کا ضیاع نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ اس ریاست کی حفاظت میں نہیں تھے؟ کیا اسلامک نارمز کے حوالے سے بھی وہ اس ریاست کی حفاظت میں نہیں تھے؟